आदाब अर्ज़ है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं आपकी मुलाकात प्रोफेसर इब्न कमल साहब से करवाऊंगा, तो फाइनली वो वक्त आ गया है और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ प्रोफेसर इब्न कमल साहब हैं। और मैं मुख्तसरन ये बताना चाहूँगा, क्योंकि ये वक्त नहीं है कि मैं उनके बायोग्राफ़ी को डिस्कस करूँ, मुख्तसरन ये बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर इब्न कमल साहब शोबा उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे सीनियर प्रोफेसर हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि हिंदुस्तान के चंद गिने चुने सीनियर प्रोफेसर्स में इनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि पूरे हिंदो पाक में उर्दू फिक्शन के एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो आज मैं यहाँ पे इनसे चंद सवालात करूँगा, और ये वो ऐसे सवालात हैं दोस्तों कि ऐसा नहीं कि बुनियादी सवालात करूंगा, बल्कि वो सवालात हैं जो कि यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आने वाले दिनों में पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। सर, उर्दू फिक्शन के हवाले से आपका बड़ा नाम है और आप एक मशहूर अफसाना निगार हैं। तो इस हवाले से मैं सबसे पहला और बुनियादी सवाल करना चाहूँगा कि दास्तान, नावल और अफसाने में क्या मुमासलत है और किस तरह का मुतज़ाद है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे इस लायक समझा कि मैं तालिब इल्मों से कुछ गुफ्तगू कर सकूं। देखिए, जब हम फिक्शन या अफसानवी अदब की बात करते हैं तो हम तीन चीज़ों का नाम लेते हैं: दास्तान, नावल और अफसाना। दास्तान असल में कदीम तरीन सिन्फ़ अदब है या अफसानवी सिन्फ़ है। एक चीज़ होती है, हर इंसान के अंदर एक ख्वाहिश होती है, फितरी ख्वाहिश होती है, बच्चे हों बड़े हों, कि वो किस्सा सुनता है। हर सतह का आदमी, चाहे वो देखिए बचपन में किस्से सुनाए जाते हैं बच्चों को, जब बड़े होते हैं तो लोग चौपालों में बैठ के किस्से सुनते हैं। तो किस्सा गोई का जो फ़न है या किस्सा गोई की जो रिवायत है, उसे अगर देखा जाए तो वो इतनी ही कदीम है, इतनी ही पुरानी है जितना कि इंसानी तारीख़। जब तहरीर का फ़न आ गया, जब लिखना शुरू हो गया, तब ये किस्सा जो है मुख्तलिफ असनाफ में, मुख्तलिफ किस्मों में तब्दील हो गया। कभी इसे किस्सा कहा गया, कभी हिकायत कहा गया, कभी फैबिल कहा गया, कभी पैराबिल कहा गया, कभी लेजेंड कहा गया, कभी मिथ कहा गया, कभी लेजेंड, या और फिर कभी रोमांस कहा गया। रोमांस को ही जो हमारे यहाँ उर्दू में तर्जुमा किया गया, उसको लफ्ज़ दास्तान के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये पैराबिल, फैबिल सब वही हिकायतों की शक्लें हैं कि कहीं इंसान को किरदार बनाकर अखलाकी दर्स दिया जाता है, कहीं जानवरों को किरदार बनाकर अखलाकी दर्स दिया जाता है। देखिए, किस्सा जब बयान किया जाता था तो वो हमेशा मुख्तसर होता था, लेकिन बयान करते करते किस्सा को जो बयान करता था तो वो तवील होता चला जाता था। अब आपने जो बात पूछी कि फ़िक्शन यानी अफसानवी अदब में नावल, दास्तान और अफसाने में क्या मुमासलत है और क्या तज़ादात हैं। देखिए, ज़माने क़दीम में इंसान तवाहुम परस्त बहुत था, आज भी है वैसे तो। हाँ, तवाहुम परस्ती तो आज भी ख़त्म नहीं हुई है। भूत परीत पे और इस तरह के जादू टोने पे आज भी यकीन है लोगों को। तो
لیکن قدیم آج سے 100-150 سال پہلے کچھ زیادہ ہی تھا، جی زیادہ جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، جی بالکل جب لوگوں کا ذہن سائنٹیفک نہیں تھا، جی تو وہ ہر ایسی چیز کو پر یقین کر لیتے تھے جو اس سے زیادہ قوی ہوتی تھی. جی اس لیے جو قصے بیان کیے جاتے تھے، جی جسے ہم داستان کہتے ہیں، جو داستانیں بیان ہوتی تھیں، چاہے ہمارے ہاں داستان امیر حمزہ ہو، بستان خیال ہو، باغ و بہار ہو، فسان عجائب ہو، آرائش محفل ہو، بہت سی داستانیں ہیں، الف لیلہ ہو، بہت سی داستان یہ ان تمام داستانوں میں شہزادوں کی کہانیاں ہوتی تھیں، شہزادیوں کی کہانیاں ہوتی تھیں. یعنی عام آدمی سے ہٹ کے عام آدمی کی زندگی کو ان قصوں میں بیان نہیں کیا جاتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں جو دادا دادی یا نانا نانی بچوں کو کہانیاں سنایا کرتے تھے تو وہ ہمیشہ بادشاہوں کی کہانیاں سنایا کرتے تھے، پریوں کی کہانیاں سنایا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ فلاں ملک میں ایک بادشاہ تھا، فلاں ملک میں بادشاہ ہوتا تھا، یہیں سے ہوتا تھا. کیوں؟ عام آدمی کی مشکلات کبھی ان کہانیوں میں بیان نہیں، کیونکہ اس زمانے میں تفریح کا ذریعہ یہی داستانیں تھیں. اور آدمی جب کوئی چیز چاہتا ہے کہ اپنے ذہنی سکون کے لیے، وہ اپنی تکلیفیں کسی کی سننا نہیں چاہتا، وہ ایسی دنیا کی فضا چاہتا ہے کہ ایسی دنیا کی کہانیاں سننا چاہتا ہے جو ایک اس کے لیے جنت کا سا لطف دے. تو یہ جو کہانیاں سنتے تھے سب داستان کا رواج ہوا. تمام داستانوں میں شہزادوں کی کہانیاں ہیں، وہی چمک دمک تھوڑی دیر کے لیے سننے والا جو ہے، چاہے وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، وہ ایک طرح سے جنت کی سیر کر لیتے تھے. محلوں کو جو وہ دیکھ نہیں پاتے تھے وہ دیکھ لیتے تھے، خوبصورت حسیناؤں کا ذکر سن لیتے تھے، شہزادیوں کا ذکر سن لیتے تھے، پریوں کی دیکھ لیتے. اصل میں حیرت و استعجاب کی فضا ایک سسپینس کریٹ کرتے تھے، اور اس میں سپر نیچرل ایلیمنٹ کو بیان کیا جاتا تھا. دیکھیے داستان کی خوبی تھی کہ اس میں مافوق الفطرت عناصر، سپر نیچرل ایلیمنٹ. میں نے پہلے کہا آپ سے کہ پرانے زمانے میں توہم پرست بہت لوگ تھے، سب پہ یقین تھے، بھوت پری جن سب پہ یقین ہوتا تھا، تو اس پہ یقین کرتے تھے. تو یہ چیز جب جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی، چاہے وہ اردو کے اگر حوالے سے آپ دیکھیں تو ناول آیا، ناول آیا آپ کے 19ویں صدی میں. داستانیں بھی لکھی جا رہی تھیں لیکن ناول آیا. ناول میں کیا ہوا کہ ناول میں جو انسان کی سامنے کی زندگی تھی وہ بیان کی گئی. اسی لیے ناول کو کہا جاتا ہے کہ ناول کوئی ایک جملے میں اگر تعریف کی جاتی ہے تو کہ ناول زندگی کا المیہ ہے، ٹریجڈی ہے. اس میں کیا ہوتا تھا کہ اس میں جو زندگی انسان گزار رہا ہے یا پڑھنے والا قاری جو بھی گزار رہا ہے وہ اس کے اطراف کی زندگی ہوتی تھی، اس حقیقت کو بیان کرتے تھے. یعنی وہ جو زندگی داستان میں ہوتی ہے جو خواب و خیالوں کی، وہ خواب و خیال کی ہوتی تھی کہ ایک شہزادہ ہے، وہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے اور وہ گھر سے نکل پڑتا ہے اور تمام مراحل سے گزر کے تب اسے فتح حاصل ہوتی ہے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے اس میں ناول میں جو ہے حقیقی زندگی کو بیان کیا، جیسے جو کردار آدمی کے آس پاس ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ چاہے وہ نذیر احمد کے ہوں جو ہمارے پہلے ناول نگار کہے جاتے ہیں، پہلے ناول اصلاحی قصے، چاہے وہ شرر کے ہوں یا سرشار کے ہوں، رسوا کے ہوں، اور پھر بعد میں آپ دیکھیں پریم چند کے. پریم چند تو بالکل زمینی حقیقت کو اس نے پیش کر دیا، زمینی حقیقت کو انہوں نے جو دیہات کی زندگی اور
دیہات کے کسان کی، مزدور کی، اس کی طبقاتی، اسے پیش کیا۔ اچھا، داستان کا ایک جز طوالت ہوتی ہے، جی جی طویل ہوتا ہے، طویل ہوتا ہے، اور اس میں جو فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں داستان ناول اور افسانے کا، جی سر، ناول میں کسی ایک شخص کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، ایک ہی کہانی ہوتی ہے، ایک ہی کہانی ہوتی ہے، لیکن داستان جو ہے وہ کہانیوں کا مجموعہ ہوتی ہے، اس میں بہت سی ضمنی کہانیاں شامل ہو جاتی ہیں، یعنی جیسے آپ دیکھیں جو ہمارے یہاں کی مشہور داستان ہے باغ و بہار ہے، باغ و بہار ہے قصہ چار درویش کا، چار درویش کا قصہ ہے، لیکن کہانی جو ہے وہ روم کے بادشاہ آزاد بخت سے شروع ہوتی ہے، اسی کے ساتھ چار درویش کی کہانی لگ جاتی ہے، بیچ میں خواجہ سگ پرست کی بھی کہانی آ جاتی ہے، بادشاہ نوفل کی بھی کہانی آ جاتی ہے، یعنی اب آپ دیکھیں الف لیلہ، جیسے بہت سے لوگ ہمارے ٹی وی چینل پہ دیکھ دیکھ کے الف لیلہ بھی کہتے ہیں، وہ الف لیلہ نہیں ہے، الف لیلہ ہے، الف لیلہ ہے، الف لیلہ، الف معنی ہزار اور لیل کے رات کو کہتے ہیں، یعنی ہزار راتوں کی کہانی، اور ہزار کہانیاں، اس میں ہزار کہانیاں ہیں، یعنی ہر رات ایک شہزادی اسے کہانی سناتی ہے، اور لیکن کہانی جو ہے ایک بادشاہ سے شروع ہوتی ہے، انجام اسی کا، اب جیسے باغ و بہار کا بھی نام لیا، آزاد بخت سے شروع ہوتی ہے، آزاد بخت پہ ختم ہوتی ہے، لیکن بیچ میں ضمنی کہانیاں شامل ہوتی چلی جاتی ہیں، آپ اسے 3 درویش کی بھی کر سکتے تھے اور 6 درویش کی بھی کر سکتے تھے، ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ اسی طرح داستان امیر حمزہ یا بوستان خیال جو طویل جلدوں میں ہیں، یعنی وہ طلسم ہوشربا یا اور یہ داستان امیر حمزہ 46 جلدوں میں، بوستان خیال 15 جلدوں میں، 46 جلدوں میں 46 جلد، اور وہ بھی جہازی سائز کی جلدیں، سمجھے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اردو کی جو سب سے طویل داستانیں 2 ہیں، وہ ایک داستان امیر حمزہ، دوسری بوستان خیال، تو ان میں بے شمار کہانیاں، ہزاروں کہانیاں شامل ہیں۔ اچھا، ناول میں کیا ہوتا ہے؟ ناول میں کسی ایک شخص کی کہانی، جیسے آپ دیکھیں گودان لے لو مثال کے طور پہ، گودان میں ہوری کی کہانی ہے، ہوری کے خاندان کے جو کردار ہیں یا اس سے ملتے جلتے جو کردار ہیں وہ ایک ہی کہان ہوری مرکزی کردار ہے۔ جی سر، تو سر آپ اس کو افسانہ کو کس طرح سے آپ داستان اور ناول سے الگ کر کے دیکھیں گے؟ میں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو کہ ایک تو نمبر ایک تو یہ کہ جو حقیقی زندگی ناول اور افسانے میں ہوتی ہے وہ داستان میں نہیں ہوتی۔ جی جی بالکل نہیں۔ داستان ہمیشہ شہزادے شہزادیوں کی کہانی بیان کرتا ہے، اور ناول اور افسانہ ہمارے سماج میں موجود مختلف کرداروں کی کہانیاں بیان کرتی ہے، اس میں بیان کی جاتی ہے، اس میں آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، XYZ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ آپ دیکھیں، آپ نے تو پڑھا ہے، آپ خود ادب کے طالب علم رہے ہیں اور بہت اچھے طالب علم رہے ہیں، کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے قصہ مہر افروز دلبر پڑھی، باغ و بہار پڑھی، عجائب القصص پڑھی، اور دوسری داستانیں پڑھی۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کے کوئی اولاد نہیں ہوتی، بڑی منت و سماجت سے اولاد ہوتی ہے، 14 برس کی عمر جب ہوتی ہے تو وہ کہیں کسی کو دیکھ لیتا ہے، یا خواب میں کسی شہزادی کو، یا کہیں راستہ بھٹک جاتا ہے شکار کھیلتے میں، اور داستان آگے بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا، ناول میں کوئی، اب دیکھیے آپ وہ کہانی ہے جو امراؤ جان ادا، ایک کریکٹر ہے اس کا، مرکزی کریکٹر امراؤ جان ادا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا ہوری ہے، ہوری اس کا کردار، یا اور دوسرے ناول اسی طرح آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اچھا پھر آپ افسانے میں آئیے، جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں کہ وہ طویل، پھر اس سے مختصر ذرا ناول ہو گیا، اور پھر مختصر افسانہ۔ جی، افسانہ کے بعد مختصر، دیکھیں انگلش میں جو کہتے ہیں افسانے کو شارٹ اسٹوری کہتے ہیں، شارٹ اسٹوری کہتے ہیں، یعنی قصہ ہے لیکن شارٹ میں ہے۔
اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا مختصر افسانہ، لیکن آہستہ آہستہ جب رواج ہوا تو افسانہ لفظ رہ گیا ہے اور وہ مختصر کا لفظ نہیں ہے وہ استعمال کرتے، یا کہانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہندی میں کہانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کہانی اور افسانہ ایک ہی چیز ہے۔ تو ان میں مماثلت تو یہ ہے کہ تینوں میں قصہ ہوتا ہے، تینوں میں قصے ہوتے ہیں۔ بنیادی چیز ہے قصہ، قصے کا بیان چاہے وہ شہزادے کا ہو چاہے عام آدمی کا ہو، سمجھے؟ اچھا ناول اور افسانے میں جو فرق ہے وہ بنیادی فرق کینوس کا ہے۔ کینوس کا نہیں، ناول کا کینوس بڑا ناول کا کینوس بہت، دیکھیے ہم اس میں ان تمام تینوں چیزوں میں کہ جو اجزائے ترکیبی ہیں اس میں جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اس میں چاہے آپ دیکھیں کہ پلاٹ، کردار، یہ سب ہوتے ہیں۔ داستان کا پلاٹ غیر مربوط ہوتا ہے، اچھا داستان کا پلاٹ غیر مربوط ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی ایسا نہیں ہے جیسے ابھی آپ سے میں نے کہا کہ وہ اس میں بہت سی کہانیاں ہوتی ہیں، جس چیز میں بہت سی کہانیاں ہوں گی جس اس میں وہ غیر مربوط ہوگا، لیکن ناول میں اور افسانے میں کا پلاٹ جو ہیں وہ مربوط ہوتے ہیں۔ داستان کے کردار جو ہیں وہ مثالی کردار ہوتے ہیں کہ اگر شہزادہ ہے تو اس میں تمام صفات ہوں گی، خوبصورت بھی ہوگا، بہادر بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن ناول میں کیونکہ اور افسانے میں عام آدمی کی کہانی ہے تو اس میں بدلتے رہیں گے لوگ۔ سر جس طرح سے داستانیں لکھی گئیں دکن میں بھی اور شمالی ہند میں بھی، تو اگر جیسے کہ موضوعات تو تقریباً وہی رہتے ہیں، لیکن زبان و بیان اور اسلوب کی حیثیت سے ہم کیسے تفریق کریں گے کہ کیا خصوصیت ہے دکنی داستانوں کی اور شمالی ہند کی داستانوں کی؟ دیکھیے ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ اول تو دکن میں داستانیں نثری داستانیں بہت کم لکھی گئیں، نہ کے برابر ہیں۔ جتنی داستانیں لکھی گئی ہیں وہ شمالی ہند میں لکھی گئی ہیں۔ ہاں، دکن میں مثنویاں زیادہ لکھی گئیں، اور مثنوی بھی منظوم داستان ہے، منظوم بھائی اسے چاہے نثر میں لکھیں، منثور ہو یا منظوم ہو۔ تو دکن میں جو داستان لکھی گئیں وہ ایک داستان جو مشہور ہے وہ ہے سبرس، جو 17ویں صدی کی ہے، 1635 میں ملا وجی نے لکھی تھی، تو اسے کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہمارے نثری داستانوں کی ابتدا کہی جاتی ہے سبرس کو، اس سے پہلے کی کوئی نثری قصہ نہیں ملتا۔ تو کوئی اس کے علاوہ کوئی ایسی داستان نہیں ہے۔ اچھا رہا سوال یہ کہ زبان کا، تو زبان جو ہے دکن کی الگ تھی اور یہاں کی شمالی ہند کی زبان الگ تھی۔ دکن میں چاہے آپ مثنویاں اٹھا کر دیکھ لیں، غزلیں دیکھ لیں یا سبرس دیکھ لیں۔ دیکھیے ایک تو سبرس کا معاملہ یہ ہے کہ سبرس 17ویں صدی کی ہے، اس وقت زبان کی شکل وہ نہیں تھی جو 18ویں اور 19ویں صدی میں تھی، اور پھر وہاں کا مقامی لہجہ بھی اس میں شامل ہو گیا، مقامی الفاظ بھی اس میں شامل ہو گئے، تمثیلی داستان ہے وہ۔ شمالی ہند کی داستانوں میں زبان جو ہے وہ نکھر کے سامنے آئی، ابتدائی اگر آپ دیکھیں کہ ابتدائی چاہے وہ قصہ مہر افروز دلبر ہو، نو طرز مرصع ہو، باغ و بہار میں تو اور فریش ہو گیا، باغ و بہار میں تو بالکل ہی سادہ سلیس زبان ہے، اس کے علاوہ نو طرز مرصع جو ہے اس کی مقفع مسجع اور مرصع نثر ہے۔ تو زبان کے اعتبار سے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ علاقائیت والی بات ہے۔ آج بھی حیدرآباد کی اردو جو ہے، حیدرآباد میں جو اردو بولتے ہیں اس میں اور دلی اور لکھنؤ کی اردو میں فرق ہے۔ آپ اگر فوراً آدمی پہچان جائے گا کہ یہ آدمی حیدرآباد کی اردو بول رہا ہے، لکھنے میں عموماً ایک سی ہوتی ہے،
لکھنے میں عام طور پہ ایسی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ابتدائی زمانہ جب تھا تو جو بولتے تھے وہی لکھتے تھے. لیکن شمالی ہند میں جب داستانیں لکھی گئیں تو یہاں کیونکہ فارسی کا چلن اس وقت زیادہ تھا، 18ویں صدی تک دربار کی زبان فارسی تھی، تو اس میں جیسے نو طرز مرصع ہے وہ اس میں فارسی عربی کی طرح کی موجود ہیں، تشبیہات، استعارات، مقفع نثر ہے. لیکن باغ و بہار یا فورٹ ولیم کالج کے زمانے سے ذرا سا وہ آسان ہوتی چلی گئی. تو زبانوں کا لیکن دیکھیے داستان چاہے وہ شمالی ہند میں لکھی گئی ہوں یا دکن میں لکھی گئی ہوں. دکن میں جو داستانیں میں کہا کہ ابھی منظوم داستانیں زیادہ ہیں، مثنویاں بہت زیادہ لکھی گئی ہیں، لیکن ان کا بھی موضوع وہی ہے جو شمالی ہند کی داستانوں کا ہے. جو میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ شہزادے، شہزادیاں، بادشاہ، محل، مافوق الفطرت عناصر، وہ داستان ہے ہی اسی کا نام. سر یہ ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ موجودہ زمانے میں داستان گوئی کی کیا ادبی اور تہذیبی اہمیت ہے؟ ہاں دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے کہ عہد حاضر میں ہم داستان کیوں پڑھیں، کیا اس کی معنویت ہے. میں نے اس پہ کام بھی کیا ہے، میرا خود کام ہے اس پہ. دیکھیے ادب کیا ہوتا ہے؟ ادب سماج کا آئینہ ہوتا ہے، اور ادیب یا تخلیق کار جو ہے وہ کیا بیان کرتا ہے؟ وہ وہی بیان کرتا ہے جو اس کے لاشعور میں محفوظ ہوتا ہے. کوئی چیز ہوا میں قائم نہیں ہوتی، ہوا میں نہیں بنتی. اگر کسی کا تخیل تشکیل پاتا ہے، تخیل بنتا ہے، تو وہ اس کے لاشعور سے ہی بنتا ہے. دیکھیے آدمی کا مطالعہ اور مشاہدہ ہی امیجینیشن یا تخیل بناتا ہے. تو داستان کی اہمیت یہ ہے کہ داستان گو نے، داستان نگار نے جو کچھ لکھا وہ اس کے مطالعے اور مشاہدے پر مبنی ہے. اگرچہ وہ ایک فرضی کہانی بیان کر رہا ہے بادشاہ کی، ایک جھوٹ بیان کر رہا ہے، وہ خود بھی جانتا ہے کہ میں جھوٹ بیان کر رہا ہوں. دیو جن پری ظاہر کسی نے نہیں دیکھے، جھوٹ بیان کر رہا ہے وہ، لیکن اس کے لاشعور میں وہ زندگی موجود ہے جو اس نے دیکھی ہے. جو تہذیب اس کے سامنے ہے. دیکھیے کسی ایک داستان سے آپ اس کے عہد کی تہذیبی تاریخ ترتیب دے سکتے ہیں، مرتب کر سکتے ہیں. ایک داستان سے ولادت سے لے کے وفات تک رسم و رواج اس کے پتہ چل جائیں گے. یعنی دیکھیے ہسٹورین یا مورخین جو ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کتنے بادشاہوں نے حکومت کی، کتنے سال حکومت کی، کہاں کہاں حملے کیے، کون سے ملک جیتے کیا. وہ یہ نہیں بتاتے کہ رسم و رواج کیا تھے اس زمانے کے، یہ نہیں بتاتے. لوگ کیا کھاتے تھے، عادات و اخلاق کیا تھے، کیا لوگ کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، کیسے رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، سب آداب کیا تھے. یہ چیزیں آپ کو داستان سے ملیں گی. داستان کی اہمیت یہ ہے آج کہ اگر ہم کسی عہد کی تہذیبی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں داستان پڑھنی ہوگی. اب آپ دیکھیں باغ و بہار کی مثال کے طور پہ، باغ و بہار کا آپ پہلے ہی درویش کو پڑھیے. آپ پہلے درویش کے جب ایک دعوت کرتا ہے تو اس کے دسترخوان پر جتنے کھانوں کے نام دیے گئے ہیں وہ تقریباً آدھا ایک صفحے میں ہے. جو آج کل شاید بہت سی خواتین بھی ان ناموں کو نہیں جانتی ہوں گی، کھانوں کی اقسام جو ہیں وہ. تو یہ اس سے پتہ چلا. پھر ولادت کے وقت کون سی رسومات ہوتی تھیں، چھٹی کے وقت کون سی رسومات ہوتی تھیں،
شادی کے وقت کیا رسومات اس زمانے میں ہوتی تھیں، یہ وفات کے وقت کیا ہوتی تھی، یہ ساری چیزیں داستان سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ زبان کے ارتقاء کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے، جی، پرانی داستانوں کو پڑھنے سے، داستانوں کو، داستانوں کیوں دیکھیے داستان صرف وہی شخص بیان کر سکتا ہے، میں نے جیسے کہا کہ جس کے پاس قوت متخیلہ ہے، پاور آف امیجینیشن، جی، ہم نے، اور ذخیرہ الفاظ، نے وہی بیان کر سکتا ہے، کیونکہ داستان تو طویل ہوتی ہے طویل اور بہاؤ چاہتی ہے، طوالت ایک قسمی ہوتی ہے کہ کتنا آدمی کے پاس تخیل کی بہتات ہے، کتنا تخیل ہے کہ وہ اپنے مشاہدے اور مطالعے کو اپنے قوت متخیلہ سے داستان کا جامہ پہنا سکتا ہے۔ تو یہ عہد حاضر میں ہم اگر کسی جاننا چاہتے ہیں کہ مغل پیریڈ میں یا اس سے اور پہلے کس طرح کی تہذیب تھی، کس طرح لوگ اٹھتے بیٹھتے تھے، کیا کھاتے پیتے تھے، کس طرح کا فوجی نظام تھا، کس طرح کا آپ کا درباری نظام تھا، وہ آپ کو داستان سے مل جائے گا۔ میں نے کتاب ہے میری بوستان خیال، ہندوستانی تہذیب بوستان خیال کے تناظر میں، سمجھے، اس میں نے ایک ایک چیز کی نشاندہی کی ہے کہ ایک داستان میں آپ کو تمام پورے تہذیب مل جائے گی مغل اور مغل سے پہلے کی۔ تو یہ چیزیں تو آج اس لیے اہم ہے۔ دوسرے ہم جو نصاب میں ہم لوگ پڑھاتے ہیں وہ اس لیے بھی پڑھاتے ہیں کہ جب ہم اپنی زبان کا، نثر کا، اردو نثر کا ارتقاء کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ پہلے بھئی نو طرز مرصع لکھی گئی، اس کی نثر ایسی ہوتی تھی، سبرس لکھی گئی، اس سے پہلے اس کی نثر ایسی تھی، قصہ مہر افروز کی ایسے تھی، باغ و بہار کی ایسی، پھر فسانہ عجائب، پھر آپ دیکھیں کہ 18ویں صدی 19ویں صدی میں نثر نے کیا ارتقائی شکل اختیار کی، کس طرح بدلتی چلی گئی۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس لیے آج اہم ہے، ہر چیز تاریخی اہم ہوتی ہے۔ ہم آپ تاریخی عمارتیں دیکھتے ہیں، اس کی دیکھنے سے کیا فائدہ ہے، کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کا طرز تعمیر دیکھتے ہیں کہ آج سے 500 سال پہلے کس طرح کا طرز تعمیر تھا، کس طرح لوگ رہتے تھے، کس طرح کپڑے پہنتے تھے، کیا تھا، کس طرح کا پتھر استعمال ہوتے تھے۔ آج کا طرز تعمیر الگ ہے بالکل۔ آج جو آپ مکان بناتے ہیں یا قلعہ بناتے ہیں یا محل بناتے ہیں اس کا ڈیزائن الگ ہوتا ہے، آج سے پہلے جو حویلیاں ہوا کرتی تھیں اس کا الگ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں کہ آج کی اہمیت اسی لیے کہ آپ داستان کو بھی ایک تاریخی حیثیت سے دیکھیں، تہذیبی تاریخ سے کی حیثیت سے دیکھیں۔ تو سر بہت بہت شکریہ، اور میں امید کرتا ہوں سر کہ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا، اور دوسری بات یہ سر کہ جو آپ کا یہ لیکچر یقینی طور پر UPSC اردو آپشنل اور اسٹیٹ سول سروس کے جو ایسپیرنٹس ہیں جن کا اردو آپشنل ہے ان کے لیے نہایت کارآمد ہوگا، اور بہت ہی زیادہ وہ لوگ مستفید ہوں گے آپ کے اس لیکچر سے۔ نہیں یہ لیکچر کیا ہے، تو آپ سے بات چیت کوئی ایسے بس شکریہ، بہت بہت آپ کا بھی شکریہ۔